बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान के ख़िलाफ़ इजरायली जारहियत का सिलसिला जारी है। एक तरफ वो फ़लस्तीनियों का क़त्लेआम कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान को अपनी जारहियत का मरकज़ बना दिया है और मुसलसल मिज़ाइल हमले हो रहे हैं। जवाब में ईरान की तरफ से भी ऐसा जवाब मिला है जो कि शायद इजराइलियों के तवक्को के मुताबिक नहीं था। सवाल ये है कि ख़ुद ये जंग किस तरफ जाएगी, इसके क्या नताइज मुरतब होंगे, ये लंबा चलेगी, इसमें दुनिया के दीगर ममालिक शरीक होंगे, उनको शिरकत पर मजबूर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इन सब सवालों का जवाब आज के जिरगे में हम तलाश करेंगे। जिरगे के दूसरे सेगमेंट में जनाब हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ होंगे और पहले सेगमेंट में हमारे साथ मेहरबानी की है अफजल रज़ा साहब ने, जो कि ब्यूरो चीफ़ है ईरान के सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के तेहरान में। अफजल रज़ा साहब, ये बताइए कि क्या मोराल है ईरान के लोगों का और इस जंग के नतीजे में पैनिक तो नहीं हुए हैं वो? साफ इसके बावजूद कि आज सुबह भी दुश्मन की जारहियत जारी रहा, ईरान ने भी आज अपना 15वें फेज़ जो एक 15th फेज़ है दुश्मन को रिटेलिएशन देने के सिलसिला, आज उसका आगाज़ हुआ। आप देख सकते हैं न सिर्फ ईरानियन मीडिया या टेलीविज़न पे बल्कि मगरबी मीडिया, अरब मुल्कों की जो मीडिया है वो किस तरह तेहरान में एक ह्यूज क्राउड जो मुल्की सालमियत, मुल्की लीडरशिप, आर्म फोर्सेस के साथ यकजहती करने के लिए मैदान में है। और ये मोराल जारहियत से पहले भी स्ट्रॉन्ग था और अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। और मुझे इत्मीनान है जब तक दुश्मन की तरफ से जारहियत को नहीं रोका जाएगा, इस अज़म और भरपूर जवाब देने का सिलसिला जारी रहेगा। समझ कितना नुकसान अभी तक हुआ है और ये जो इज़राइल का दावा है कि उन्होंने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को भी नुकसान पहुंचाया है, इसमें कितनी सदाकत है? साफी साहब, मैं ज़रूर ये बात मेंशन करूं कि IAEA की ज़ेरे इंतज़ाम, ज़ेरे निगरानी में जो भी दुनिया के किसी मुल्क में जौहरी तनसीबात या ये जो एटॉमिक आर्सेनल्स हैं, इनके ऊपर किसी भी तरह के अटैक बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ और एक नाकाबिल बख्शिश जुर्म है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा सलीम साहब, 13 जून से पहले ईरान के खिलाफ मन घड़त बुनियाद की इत्तलात और ज़्यादातर इंटेलिजेंस, इजरायली इंटेलिजेंस के फराहम करदा एक बेबुनियाद इंफॉर्मेशन के मुताबिक तीन यूरोपीय ममालिक प्लस USA ईरान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन दोबारा अडॉप्ट की जाती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। एक बार फिर ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपकी जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ है, सरगर्मियाँ हैं, वो मशकूक हैं। आपने देखा राइट आफ्टर दैट, एक दिन के बाद इजराइल ने इस जारहियत का आगाज़ किया। हम समझते हैं IAEA और उसके जो सरबराह है मिस्टर राफेल ग्रोसी, जिन्होंने एक साल में कई दफ़ा ईरान के दौरे कर चुके हैं, उनके ज़ेरे इंतज़ाम और उनसे पहले उनके जो कंटर पार्ट थे, उन्होंने मुख्तलिफ गालिबन 11 या 12 रिपोर्ट्स दिए कि ईरान की जो एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल ईरान कमिटेड है अपने वादों पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ग्रोसी ने बहुत ही लेट एक क्लैरिफिकेशन दी गुज़श्ता दिनों के। उन्होंने एक बार फिर ये एतराफ़ किया कि उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बम की तरफ जा रहा है या कोई आने वाले महीनों या सालों में उसकी सरगर्मियां उसकी तरफ जा रहे हों। लेकिन ईरानियन लीडरशिप ने उनको ज़रूर मेंशन किया है कि उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए वो सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन में जाएंगे। और ज़ाहिर है ये मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार अमेरिका समेत वही यूरोपीय ममालिक है जो न सिर्फ IAEA और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका के 2018 जौहरी माहिदे से एक तरफा इनखला के बाद बारहा ईरान के रिक्वेस्ट और इंतबाह के बावजूद कि आप इसके गारंटेड थे, अमेरिका समेत जो 5+1 है प्लस जर्मनी, वो इसके गारंटेड थे। एक सॉवरेन और स्टेट टू स्टेट होने वाला एक मुआहिदा यूरोपीय ममालिक सिर्फ बातों के हद तक रहे। बट अनफॉर्चुनेटली जब ऐसे वक्त में जब ईरान ने एक बार फिर अपने अज़म का इरादा किया कि वो नेगोशिएशन चाहते हैं, वो डिप्लोमेसी के जरिए तमाम बहरान
خصوصاً یہ جو جوہری معاہدے سے متعلق مشکلات ہے اس کو ڈپلومیسی کی طرف کے ذریعے سے حل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا صافی صاحب، 5 ادوار ہو چکے تھے مذاکرات کے۔ عمانی فارن منسٹر نے گزشتہ اتوار کو ہونے والے چھٹے دور کے مذاکرات کی کنفرمیشن انہوں نے پبلکلی دی، لیکن جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ایران کو 60 دن کی مہلت دیتا ہوں، اور آپ نے دیکھا 61ویں دن میں اسرائیل نے کیسی جارحیت کا مرتکب ہوا۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ نے ذکر کیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک موقع پر یہ بھی دھمکی دی ہے کہ وہ ایران کے خلاف کارروائیوں میں شریک ہو سکتے ہیں اور ان کے جہاز بھی کارروائیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو تہران میں کیا سوچ ہے کہ کیا امریکہ، ویسے تو بالواسطہ تو وہ شریک ہے اس جنگ میں، لیکن کیا براہ راست امریکی حملوں کا خوف ہے ایران میں؟ صافی صاحب، میں عرض کرتا چلوں کہ ایران لیڈرشپ کے اندر یہ کنسنسس ہے پالیسی کہ کسی بھی دن اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹ یا براڈر وار میں اگر ہم اسرائیل کو اکیلا سمجھیں، یہ تو ایک مس کیلکولیشن ہے۔ ہم شروع دن سے ہی امریکہ کو وارن کیا ہے کہ کسی بھی پرووک ایکٹیویٹی ہے اسرائیل کی طرف سے، وہ ڈائریکٹلی امریکی انیشیٹو اور امریکی لیڈ ایک مشن سمجھتے ہیں۔ اب بھی امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت مصر ہے کہ وہ اپنے الیکشن کیمپین کے کیے گئے وعدوں کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے۔ امریکہ اس سے پہلے بھی ایران کے اندر آپریشن کرنے میں ناکام رہا ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو، ریولوشن کے بعد وہ آپریشن سو کالڈ ایگل کلا انہوں نے کیا تھا ایران کے اندر، وہ آئے تھے اور بڑے خفت اور خاری سے ان کو شکست کا سامنا۔ ریجن میں ان کے بڑے انٹرسٹ ہیں۔ ایران نے پہلے بھی وارن کیا ہے کہ کسی بھی ڈائریکٹ امریکن انوالومنٹ اس وار میں تمام خطے میں موجود اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے۔ اچھا، ایران کے انٹیلیجنس نظام کا اور ایران کی سفارتکاری کا دنیا میں مثال دیا جاتا ہے، اس کے باوجود یہ ایران میں اتنی بڑی تعداد میں موساد کے ایجنٹ کیسے انہوں نے اپنے لیے جگہ بنا لی تھی؟ صافی صاحب دیکھیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ایران عراق وار کے بعد ایران نے اپنے ڈیفنس کیپیبلٹی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پروگرام بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے انداز اپنایا تھا، کیونکہ وہ پریڈکٹ کر رہے تھے، کرتے رہیں کہ کسی نہ کسی دن اسرائیل ایک امپوزڈ وار یونیلیٹرلی ایران پر یہ مسلط کرنے جائے گا، جس کے لیے وہ ہر طرح سے آمادگی ان کی ہونی چاہیے۔ سو انٹیلیجنس کیپیبلٹیز کو بھی ایران نے اسی اندازے میں مضبوط کرنے کی بڑی کوششیں کی، اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2009 میں ایران کے سائنٹسٹ کو شہید کیا گیا، پھر 2010 میں، پھر 2011 میں، پھر 2020 میں جو فادر آف ایٹامک ہے محسن فخریزادہ صاحب کو شہید کیا گیا۔ اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ انٹرنل ایلیمنٹس بھی ہیں اور فارن ایلیمنٹس اس کارروائیوں میں بھرپور کوشش رہی ہیں، موساد اور CIA، اور آئی تھنک خطے میں کچھ ہاسٹائل ایجنسیز بھی ہیں جو برادر ممالک، ہمسائے ممالک کے درمیان یا ان ہمسائے ملکوں میں جن کا ایک بحران کا سامنا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا کے اسرائیل اور US جیسی ہاسٹائل ایجنسیز کے ساتھ کولیبوریشن کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ ایرانی قوم اور ایرانی لیڈرشپ اس سے بھی بڑے بحرانوں سے نمٹ چکے ہیں۔ پورے کے پورے کیبنٹ اور پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کو دہشت گردی میں نشانہ بنایا، چیف جسٹس کو نشانہ بنا، خود سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی کے اوپر ایک فیلڈ اٹمپٹ اسیسینیشن کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں اس جنگ کے ساتھ ساتھ ایران ان جو کم و پیشی رہی ہے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی لیب سے، اس کو بھی بخوبی ایڈریس کرنے میں کامیاب رہیں گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت جب یہ کہتی ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو جنگ وسیع ہو سکتی ہے، دوسرے ملکوں تک اس کی وسعت ہو سکتی ہے، تو اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ کون سے ممالک اس کے زیر اثر آ سکتے ہیں، جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں؟ صافی صاحب، میں پہلے تو نہیں مینشن کرنا چاہتا کسی برادر یا خطے میں ممالک کے درمیان، لیکن میں سمجھتا ہوں مارچ 2023 میں
چین کی ڈپلومیسی کے ذریعے سے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک ری اپریچمنٹ اور ایک بائلیٹرل ریلیشن کے آغاز ہونا، یہ خطے کے لیے بہت مثبت پیش رفت ہے۔ جی اور حالیہ جارحیت کے بعد سعودی لیڈرشپ کے جو موقف ہیں، ان کے ساتھ جو پرشین گلف کوآپریشن کونسل اور عرب لیگ اور یہ جو عرب ممالک کے جو کنسنسس جو ریسنٹلی انہوں نے ایک بیان بھی دے دیا، میں اسے خوشائن قرار دیتا ہوں۔ اور ایرانیہ لیڈرشپ نے ریسنٹلی کچھ خط و کتابت، کچھ ڈپلومیسی بھی ان ممالک کے ساتھ کیا ہے، اور ضرور اس بات کو ان تک منتقل کیا ہے کہ امریکہ ان کی اپنی موجودگی جو خطے میں ہے، وہ اس سے غلط فائدہ اٹھا کے ہمسایوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے وہ دوسرے ہمسائے کے خلاف اپنے اس کیپیبلٹیز جو ان ممالک میں موجود ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ دن شاید غالباً ایرانین فارن منسٹر جو اس وقت جنیوا بھی جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے، انہوں نے اس اطمینان کا اظہار کیا خطے کے موجود جو برادر ممالک ہیں وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ ایک قابض اور ایک جارح ایلیمنٹ اور اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان ممالک کا غلط فائدہ اٹھا کے اور اپنے ایرو اسپیس یا کسی بھی کیپیبلٹیز کو ایران کے خلاف استعمال ہونے دیں۔ انڈیا کے ایران کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات بھی تھے اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی کئی معاملات میں ان کی رہی ہے، تو انڈیا کے رد عمل کو اور انڈیا کے موقف کو ایران میں کیسے سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیے، بائلیٹرل ریلیشن ہے انڈیپینڈنٹ ملکوں کے ساتھ، تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ریزرویشن بھی ہے، حساسیت بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو ساؤتھ ایشیا میں ایک جنگ کا سما رہا، اور ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی وارفیئر، اسرائیلی ملٹری ایکوپمنٹ انکلوڈنگ ان کے ڈرونز ایک ہمسایہ ملک سے پاکستان بھیجا جاتا رہا، اور ضرور اس بات کی عکاسی کی ہے کہ اسرائیل کی اس خطے میں موجودگی نہ صرف ایران پاکستان بلکہ ان ممالک کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں جو سو کالڈ اسٹریٹجک اور ڈیفنس کوآپریشن رکھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ایس سی او کے ایک بیان آیا، پھر برکس کے ایک بیان آیا تھا اسرائیل کے خلاف ایران کے حق میں، اور انڈیا کے اس سے ڈسٹینس لے لینا اور اپنے جو گزشتہ بیان جو بہت ہی ایک سمپل اور بہت ہی آئی تھنک یہ اس ملک کے لیے زیب نہیں دیتا جب آپ ایک جارحیت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنی مثال آپ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کانفلکٹ اور اس سچویشن کے بعد ضرور دوسرے ممالک کے ساتھ جو ایران کے تعلقات ہے اس کا ایک اور جائزہ لیا جائے گا جو کہ ایرانی عوام اور ایرانی ریاست کے مفادات کے مطابق۔ ایرانی حکومت اور عوام کی پاکستان سے کیا توقعات ہیں، اور ابھی تک پاکستان کا جو سٹانس رہا ہے اس کے بارے میں وہاں کیا فیلنگز ہیں؟ صافی صاحب، آئی ایم شیور کہ آپ نے گزشتہ دنوں ایک لائیو پروگرام ہو رہا تھا ایرانی پارلیمنٹ میں، جہاں پہ آنریبل پریزیڈنٹ ڈاکٹر مسعود پزشکیان پالیسی بیان دینے کے لیے گئے تھے کھلے اجلاس میں ایرانین پارلیمنٹ میں۔ جب انہوں نے وہاں پہ ظاہر ہے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ مختلف ممالک ایران کے پوزیشن کی سپورٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے اسپیسیفکلی پاکستان کا نام لے لیا۔ اور گزشتہ ہفتے جب پاکستانی سینٹ اور اس سے پہلے نیشنل اسمبلی میں جو ایران کے حق میں یونانیمسلی ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے اور پھر سینٹ میں ہوتی ہے، تو ایرانی پریزیڈنٹ نے جب یہ منشن کرتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی عوام و پارلیمنٹ اس جارحیت کے خلاف ایرانی قوم اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑے پاکستان ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، تو ان کے فوراً اس جملے کے خاتمے کے بعد تمام جو ممبران پارلیمنٹ موجود تھے وہاں پہ پاکستان کے حق میں نعرہ بلند کر دیا، اور پاکستان تھینک یو کا نعرہ انہوں نے وہاں اس کی آواز گونج اٹھی۔ اور ایران کے اندر کہ واقعی ایک مشکل اور دشوار حالات میں ہی انسان کو اپنے دوست اور دشمن کا پتہ لگ جاتا ہے۔ دوست اور برادر کے لیے پاکستان اپنی مثال آپ۔ بہت شکریہ افضل رضا صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد آئیں گے تو جناب حسین حقانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، ہم نے زحمت دی ہے ممتاز دانشور
لکھاری، مصنف اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب حسین حقانی صاحب کو۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حسین حقانی صاحب، پہلے تو یہ بتائیے آپ کا اندازہ کیا ہے کہ یہ جنگ طویل ہو جائے گی یا کہ کسی سٹیج پہ عنقریب جنگ بندی ہو سکتی ہے؟ صفی صاحب، یہ جنگ زمینی جنگ تو ہے نہیں، یہ میزائلوں کی جنگ ہے، ٹیکنالوجی کی جنگ ہے۔ جی جب تک ایران کے پاس میزائل موجود ہیں وہ تل ابیب کو نشانہ بناتے رہیں گے، حیفا کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ اسرائیل کی آبادی کبھی بھی اس بات کی عادی نہیں رہی کہ اس کے اپنے آبادی کے علاقوں میں میزائل گریں۔ دوسری طرف ایران کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے پاس ایئر فورس نہیں رہی، اس کے پاس ایئر ڈیفنسز بہت کم ہیں۔ اسرائیلی طیارے بڑی آسانی کے ساتھ ایرانی فضاؤں میں گھومتے پھرتے رہے ہیں۔ تو اور اگر پھر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوا تو ایران کو شدید نقصان ہونے کا امکان ہے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب وہ مرحلہ آ چکا ہے جہاں دونوں فریق شاید ایک دوسرے سے تو نہ صحیح لیکن تیسرے فریقوں کے ذریعے جنگ بندی پر بات چیت کرنے کو تیار ہو جائیں۔ فرق اچھا، صرف اتنا ہے کہ اسرائیل ابھی بھی اس امید پہ بیٹھا ہے کہ امریکہ کے جنگ میں کودنے کے امکان کے خوف سے ایران کو مجبور کیا جائے کہ یا وہ امریکہ سے بات چیت دوبارہ بحال کرے اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، یا جب تک ایران کو امریکہ کے جنگ میں کودنے کا خوف ہے تب تک ایران کی جو مختلف تنصیبات ہیں ان پر اسرائیلی بمباری جاری رہے۔ امریکہ کی طرف سے ڈبل سگنل ملتے ہیں، کبھی یہ ملتے ہیں کہ وہ جنگ میں کودنے والا ہے تو کبھی یہ ملتے ہیں کہ وہ شاید جنگ میں خود نہ کودیں۔ آپ کا تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اسرائیل امریکی مداخلت کے بغیر اور امریکہ کی جنگ میں شمولیت کے بغیر اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے، اور کیا امریکہ اس جنگ میں براہ راست شریک ہوگا؟ دیکھیے، اسرائیل کا مقصد تو یہ ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے نقصان تو پہنچا دیا ہے، کیا وہ نقصان ناقابل تلافی ہے؟ یہ ابھی ایک بحث طلب موضوع ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر اس نعرے پر منتخب ہوئے کہ میں ساری جنگیں ختم کر دوں گا۔ اب اگر وہ جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے اپنے بہت سارے حامی ان کے مخالف ہو جائیں گے، اور یہ بات ابھی بھی جو رائے عامہ کا تازہ ترین سروے آیا ہے اس سے واضح ہوتی ہے کہ خود ان کی پارٹی کے لوگوں کی بڑی تعداد اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں جنگ میں کودا جائے۔ تو صدر ٹرمپ کو بھی بہت زیادہ سیاسی دباؤ کا بھی سامنا ہے، اور ان کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے۔ جنگ میں نہیں شامل ہوتے تو ان کے جو اسرائیل کے ساتھ اتنے تعلقات رہے ہیں، جو اسرائیل حامی عناصر جن میں وہ مسیحی خاص طور پہ جن کو ایونجیلیکل کرسچن کہا جاتا ہے وہ بہت نمایاں ہیں، وہ ان سے ناراض ہوں گے۔ اور اگر وہ جنگ میں کودتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ لوگ سارے ناراض ہوں گے جو ان سے یہ امید رکھتے تھے کہ وہ جنگیں بند کرائیں گے، نہ کہ مزید جنگوں میں شامل ہوں گے۔ ابھی تک جو جنگ ہوئی ہے اس میں کیا اسرائیل کو اپنی توقع کے مطابق نتائج ملے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک تو اسرائیل کو اپنی توقع کے مطابق نتائج ملے ہیں، لیکن جہاں ان کی توقع پوری نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ اسرائیلی حملوں کے بعد ایران ڈرے گا، دبکے گا اور دبک کے کچھ فیصلے کرے گا ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی، اور اپنے خطے میں دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید اسرائیل کی حکمت عملی میں بھی جو اسرائیل کی یعنی ریاست ہے، ریاستی مشینری ہے، اس کی سوچ اور وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی سوچ میں فرق ہے۔ نتنیاہو شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم دباؤ بڑھائیں ایران پہ تو ایران میں اندرونی طور پہ کوئی تبدیلی آ جائے گی، سیاسی تبدیلی آ جائے گی جس کو ریجیم چینج کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی ریاست کے جو مستقل عناصر ہیں، مثلا ان کی انٹیلیجنس کے لوگ، ان کی فوجی قیادت، وہ رجیم چینج میں نہ دلچسپی رکھتے ہیں، نہ انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ آسانی سے رجیم چینج ہو سکے گی۔ یہی رجیم چینج کا میں اگلا سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی کیا اندازہ ہے کہ رجیم چینج کا کوئی امکان ہے، کسی صورت میں ایران میں رجیم چینج ہو سکتا ہے؟
کیونکہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس جنگ نے ان کو مزید اکٹھا کر دیا ہے۔ دیکھیں، ہر جگہ جہاں پہ لوگ اس امید پر حملہ کرتے ہیں کہ ہماری بمباری کے نتیجے میں رجیم چینج ہو جائے گی، آج تک تو کبھی رجیم چینج ہوئی نہیں۔ عراق میں رجیم چینج کے لیے امریکہ کو باقاعدہ حملہ کرنا پڑا، بوٹس آن دا گراؤنڈ لا کے کئی ہزار سپاہی میدان میں اتارنے پڑے۔ اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اتنی دور کئی ہزار سپاہی بھیج سکے۔ ایران جو ہے وہ ایک بڑا ملک ہے، رقبے کے لحاظ سے بھی، آبادی کے لحاظ سے بھی، 92 ملین کی آبادی کا ملک ہے، تو وہاں کوئی بھی زمینی جنگ برداشت نہیں کر سکتا، متحمل نہیں ہو سکتا کہ اپنے سپاہیوں کو وہاں پھنسا دے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک نظریاتی رجیم ہے، تو نظریاتی رجیم کے 10%، 20%، 25% کچھ نہ کچھ تو اس کے سپورٹر اور یعنی مضبوط سپورٹر ہوں گے، کچھ نہ کچھ اس کے رضاکار ہوں گے، کارکن ہوں گے، اور ان کے اندر ایک شدید قسم کا مذہبی جذبہ بھی ہے، تو وہ فوراً تو باز نہیں آ جائیں گے۔ تو جو اگر رجیم باہر سے کسی مدد کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو اندرونی طور پہ اسے شدید مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ اس وقت وہاں کوئی ایسی تحریک نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو چند سال پہلے باقاعدہ خود ایران میں ایک اندرونی تحریک موجود تھی، لوگ سڑکوں پہ آ رہے تھے اپنے قیادت کے خلاف، لیکن اب ایسا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا معاملہ۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رجیم چینج ہوگی، وہ اس رجیم چینج کی امید کو پورا کرنے کے لیے کیا حکمت عملی رکھتے ہیں۔ اچھا، کسی سٹیج پہ روس یا چین اس معاملے میں کود سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ دونوں پہلے سے اس معاملے میں شامل تو ہیں۔ روس اور چین دونوں ایران کے ہتھیاروں کے سپلائر ہیں، اور ایران جو میزائل استعمال کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، وہ اس میں روسی ساخت کے میزائل بھی شامل ہیں، چینی ساخت کے میزائل بھی شامل ہیں، اور اگر انہوں نے ان کو، اور نارتھ کورین ساخت کے میزائل بھی شامل ہیں، اگر ان ممالک نے ان کو میزائلز کی سپلائی جاری رکھی اور تو پھر ایران کافی عرصے تک میزائل فائر کر سکتا ہے۔ مگر ایران کی جو پہلے صلاحیت تھی، جب اس کے پاس مختلف مسلم ممالک میں پروکسی گروپس موجود تھے، حزب اللہ مضبوط تھی، ہوتھیوں کے پاس کافی طاقت تھی یمن میں، اسی طرح سے شام کی حکومت اس کی حامی تھی، وہ ساری طاقت ایران کی کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ روس کو سب سے زیادہ یہ خطرہ ہوگا کہ شام اس کا حلیف تھا، بشار الاسد کی جو رجیم تھی وہ اس کی حلیف تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب اگر ایران میں بھی حکومت گر گئی یا ایران بہت کمزور ہو گیا تو پورے مشرق وسطی میں روس کا کوئی حلیف باقی نہیں رہے گا۔ تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ روس چاہے کھل کے کچھ نہ کرے، لیکن ایسے اقدامات کرتا رہے جس کے نتیجے میں اسرائیل کو یہ پیغام مل جائے کہ اب جنگ بندی ہی بہتر ہے۔ جنگ بندی یہ بہتر ہے، اس کے لیے کسی کی ثالثی کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو اس وقت دنیا کی طاقتوں میں آپ کو کون سا ملک یا کون سا بلاک ایسا نظر آتا ہے کہ جو دونوں کے درمیان ثالثی کر سکے؟ سب سے زیادہ تو کردار اس وقت یورپین یونین ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ جو ہیں وہ پہنچے بھی ہیں ایران کے یورپین یونین سے بات چیت کرنے کے لیے، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ یورپین یونین کردار ادا کرے گی۔ ممکن ہے کہ ایران کے کچھ اور دوست کوشش کریں، پاکستان کی طرف سے بھی کچھ امید ہو سکتی ہے ان کو کہ پاکستان بات چیت کرے گا، لیکن پاکستان کے اسرائیل سے تعلقات نہیں ہیں، تو وہ بلاک جو دونوں طرف تعلقات رکھتا ہے اور دونوں طرف بات چیت کرنے کی پوزیشن میں، وہ تو اس وقت صرف یورپین یونین ہے۔ تو یورپین یونین بھی ایک لحاظ سے فریق نہیں ہے آلریڈی امریکہ کا اتحادی ہونے کے ناطے؟ میرا نہیں خیال، یہ جب سے ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے تو یورپین یونین کی اور یورپ کے ممالک کی پالیسی بالکل ایک مختلف پالیسی رہی ہے ان سے، اور اسرائیل کے حوالے سے بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو کئی یورپین ممالک نے پچھلے کئی برس میں یہ اشارے دیے ہیں کہ وہ اس مسئلے کا ایک مستقل حل چاہتے ہیں، فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں۔ صدر میکرون نے اشارتاً یہ بات کی ہے کہ اگر اسرائیل نے میانہ روی اختیار نہ کی
تو پھر فرانس بھی کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی ریاست کے معاملے میں کوئی قانونی پیش رفت ہو جائے. تو اس لیے یورپ کی وہ بات نہیں ہے جو آج سے کئی برس پہلے ہوا کرتی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مغربی یورپ امریکہ کا ایک مستقل حلیف ہے اور جو امریکہ چاہے گا وہی مغربی یورپ کہے گا. اب مغربی یورپ کی آواز ایک ذرا مختلف آواز ہو گئی ہے. آپ دیکھیں ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات نہیں ہیں، مغربی یورپ کے ہر ملک کے تعلقات ہیں. ایرانی حکام جو ہیں ان کے لیے یورپ میں آنا جانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے جتنا روسیوں کے لیے اور روسی حکام کے لیے آنا جانا یورپ میں ممکن ہو. تو یورپ کی طرف سے شاید اس معاملے میں ثالثی ممکن ہو سکے گی، لیکن ثالثی کی شرط ہمیشہ صافی صاحب یہ ہوتی ہے کہ دونوں فریق اس کو قبول کریں. تو اس وقت لگتا یہ ہے کہ ایران تو یورپ کی ثالثی پر رضامند ہونے کے قریب ہے، لیکن اسرائیل نے ابھی تک کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں. وہاں نتن یاہو کی تمام امیدیں اس بات سے وابستہ ہیں کہ کسی طرح سے امریکہ میں اپنی اسرائیل کے حامیوں کو متحرک کر کے صدر ٹرمپ پہ ایسا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ عسکری طور پر 3-4 بڑے قدم اٹھا کر وہ جو بنکر بسٹر بامز ہیں وہ استعمال کر کے فردو جو ایک ایٹمی تنصیبات میں سے سب سے اہم تنصیب ہے اور کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں بہت گہری نیچے غاروں کے اندر ہے، تو اس کو تباہ کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد بالکل ایک زخمی اور بہت زیادہ زخمی ایران جو ہے اس کو چھوڑا جائے میدان میں، جو اسرائیل کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ مستقبل میں نہ بن سکے. یہ نتن یاہو کی خواہش ہے. کیا یہ خواہش پوری ہو سکے گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس خواہش کے پورا ہونے کا جو کنجی ہے وہ صدر ٹرمپ کی سوچ ہے. کیا وہ اپنے ان حامیوں کی بات مانیں گے جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی حمایت امریکہ کے لیے ہر قیمت پر لازم ہے، یا ان لوگوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ امریکہ کا بیرونی ملکوں کی جنگوں میں شامل ہونا بند ہونا چاہیے ورنہ امریکہ دوبارہ عظیم ملک نہیں بن سکے گا؟ روسی صدر پوٹن نے بھی ثالثی کی پیشکش کی تھی، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے سرموری ہے. تو روس کبھی اس پوزیشن میں آ سکتا ہے کہ وہ ثالثی کریں؟ اور اسرائیل کی روس سے متعلق سرموری کی وجہ کیا ہے؟ اسرائیل روس کو ایران کا ایک قریبی ساتھی سمجھتا ہے، ایک اس کا ہتھیار فراہم کرنے والا سمجھتا ہے، بالکل ایسے جیسے ایران امریکہ کو اسرائیل کا پشت پناہ سمجھتا ہے. ٹھیک، تو اس لیے اس کی ثالثی کا امکان نہیں ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ روس یا چین میں سے کوئی بھی ثالثی کرا سکے گا. عرب ممالک کی اور ایران کی ایک پیچیدہ ان کا ایک تعلق ہے، اس کی وجہ سے کوئی عرب ملک بھی ایسا نہیں کر سکے گا. ترکی اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے بھی مشکلات ہیں، لیکن زیادہ مشکل اب ترکی اور اسرائیل کے تعلقات کے ہو چکی ہے. حالانکہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بدستور قائم ہیں، لیکن اسرائیل ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کو بالکل پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا. تو اس لیے ثالثی کرانے والوں کی جو فہرست ہے وہ پہلے سے کہیں مختصر ہو چکی ہے، اور اس میں اگر کسی کا نام زیادہ نمایاں نظر آتا ہے تو وہ یورپین یونین ہی کا آتا ہے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو جناب حسین حقانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے مزید کئی موضوعات پہ بات ہوگی. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر جناب حسین حقانی صاحب. حسین حقانی صاحب، عرب ممالک میں اس وقت کیا سوچ ہے؟ وہاں پر بھی کوئی تشویش پائی جاتی ہے اور ان سے کس رول کی ہم توقع کریں؟ دیکھیں، عرب ممالک ایران کو مثبت نظر سے نہیں دیکھتے، ان کی قیادت کو، اور اس میں ایران کی پالیسیوں کا دخل ہے. ایران نے لبنان کو تباہ کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، ان کی حکومت کو کمزور کرنے میں، اور حزب اللہ کو وہاں ایک پیرل حکومت بنا کے رکھا. بشار اسد کا ساتھ دیا اور بڑی حد تک ساتھ دیا. بہت سارے اور ملکوں کے اندر بھی مختلف قسم کی ملیشیاز قائم کی، اور مختلف عرب ملکوں کی حکومتوں کو بھی ایک طرح سے خطرے میں مبتلا کیا. تو ایک
नापसंदीदगी ईरान के हवाले से अरब ममालिक में मौजूद है। लेकिन साथ ही मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये चाहता है कि बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए रजीम चेंज हो, क्योंकि उससे एक ख़तरा ये पैदा होगा कि अगर ये ईरान के साथ हो सकता है तो कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि कोई ये नहीं चाहता कि ये मामला जंग, वसी तर जंग की सूरत इख्तियार करे। और सबकी तवक्को ये थी कि इसराइल पहले 2-3 दिन कदम उठा के मामले को रफा दफा करने की तरफ आएगा और ये खुद अपनी कामयाबी का ऐलान कर देगा कि भाई हमने उनकी तनसीबात तबाह कर दी, उनके बाद जनरल मार दिया और बात ख़त्म। लेकिन जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो बजाय इसके कि इसराइल उस जवाबी कार्रवाई के ऊपर ये कहता कि अच्छा ठीक है हमने कुछ किया था, ये उसके जवाब में हो गया मामला बराबर, उन्होंने फिर आके मज़ीद हमले किए, जिसके नतीजे में ईरान के मज़ीद हमले बढ़ गए और अब वसी तर जंग का इम्कान बढ़ता जा रहा है। और ईरान की तरफ से ये धमकी भी मौजूद है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर देंगे। तो इस तरीके की जो सूरत हाल है, इसमें सबको अपना मुमकिना नुकसान जो है वो साफ नज़र आ रहा है। तो बहुत से अरब ममालिक इस वक्त ईरान के बारे में अपने तमाम तर शकूक व शुबहात और परेशानियों के बावजूद ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि जंग बंद होना बेहतर है बनिस्बत इसके कि इसराइल के हाथों ईरान पूरी तरह से तबाह हो। आखिरी बात यह है कि वो मुल्क भी जिन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, ये नहीं चाहते कि इस पूरे खित्ते का जो चौधरी हो वो इसराइल बन जाए। और अगर ईरान की ताकत भी ख़त्म हो गई तो काउंटर बैलेंस कोई नहीं रहेगा, जिसको बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं, ताकत का तवाज़ुन, वो सारा का सारा इसराइल के हक में चला जाएगा। तो बहुत सारे मुल्क जिनमें मिस्र ख़ास तौर पर नुमाया है, वो इस बात पे परेशान हैं कि ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बिगड़ ना जाए। इसराइल के अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ भी मुज़ाहरे हो रहे हैं, इस बात का कोई इम्कान है कि वो उनका रास्ता रोकें या उनको रास्ता बदलने पे मजबूर करें या उनको हटा दें? नेतन्याहू के मामलात बड़े अजीब व गरीब हैं। एक तरफ उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और जब तक वो वज़ीर आज़म हैं उन मुकदमात से वो महफूज रहते हैं। जिस दिन वो वज़ीर आज़म नहीं रहे वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, उनके ऊपर करप्शन के ऐसे केसेस हैं। दूसरी तरफ उनको कनेसेट में 61 सीटों की ज़रूरत है। इसराइल में कोई आइन नहीं है बल्कि एक बुनियादी कानून है और उस बुनियादी कानून में पार्लियामेंट को मुकम्मल इख्तियार हासिल है। तो पार्लियामेंट में 61 वोट अगर हैं तो आप कुछ भी मंजूर करा सकते हैं। तो उन्होंने वो 61 लोग जो जोड़ के रखे हुए हैं उनको वो हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं। अब तक तो कोई उनसे टूट नहीं सका बड़े पैमाने पे कि जिसके नतीजे में वो अपनी अक्सरियत से महरूम हो और एक नया इलेक्शन कराने पर मजबूर हों। इसलिए मुज़ाहरे वगैरह ये रायामा के आइनादार हैं। रायामा के सारे सर्वे ये कहते हैं कि जब भी इलेक्शन होगा नेतन्याहू और उनका ग्रुप इलेक्शन हार जाएगा। तो इसलिए उनके मफाद में तो यही है कि जब तक इस पार्लियामेंट को बरकरार रख सकें, जब तक अपनी अक्सरियत को रखें। और जंग की सूरत हाल में वैसे भी एक इसराइली रवायत है कि हुकूमत को कम अज़ कम उसकी अपनी जो काबीना होती है उसमें से कोई छोड़ता नहीं है, कोई हुकूमत को तो तोड़ने या गिराने की कोशिश नहीं करता। तो वो इस वजह से हुकूमत से चिमटे बैठे हैं। लेकिन इसराइल की अंदरूनी सियासत में यकीनन एक तलातुम है और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ अवाम में भी जज्बात हैं, उनके पार्लियामेंट में भी जज्बात हैं। किसी न किसी दिन तो ये बहुत अच्छे शातिर खिलाड़ी भी हैं नेतन्याहू साहब, लेकिन किसी न किसी दिन तो बहरहाल उनको मात होनी ही है, होगी। अभी हो सकेगी या नहीं पता नहीं। अच्छा, इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और पाकिस्तान किस तरह जंग के मुज़र असरात से अपने आप को बचा सकता है? पहली बात तो ये है कि ये जंग पाकिस्तान की जंग नहीं है और पाकिस्तान में इसके हवाले से जितने भी जज्बात पाए जाते हों, उन जज्बात के बावजूद पाकिस्तान की क़यादत को इस मामले में बिल्कुल यकसू रहना चाहिए कि हमें इस जंग में कोई किरदार अदा नहीं करना। ना ईरान को असलहा या साजो सामान फराहम करने की शक्ल में, ना इस हवाले से कि ईरान के लिए कोई मुश्किलात पैदा की जाएं। ईरान क्योंकि पाकिस्तान का पड़ोसी है, पाकिस्तान उसका हरीफ नहीं बन सकता। लेकिन इस
جنگ میں اس کا حلیف بننے کے بھی بڑے شدید نقصانات ہیں جو پاکستان کو برداشت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے لیے یہی پالیسی بہتر ہے کہ اگر تو پاکستان اپنی سفارتی جو اس کی ایک صلاحیت ہے وہ استعمال کر سکے ایران کی اعلیٰ قیادت کو یہ منوانے میں کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کچھ پابندیاں قبول کر کے کم از کم جنگ کو ٹالیں، تو وہ کردار پاکستان ادا کر دے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر پاکستان اس جنگ سے جتنا دور رہے اتنا ہی بہتر ہے۔ آخری سوال، اس جنگ میں پاکستان نے سفارتی سطح پہ ایران کی حمایت کی ہے، اسرائیل کے ساتھ پاکستان کی جو خراب تعلقات ہے وہ بھی ہر کسی کو علم ہے، لیکن دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے ایک تو پاک انڈیا جنگ کو رکوانے میں کردار ادا کیا، اور دوسری طرف اس وقت کچھ ایسے انداز میں پاکستان پہ مہربان نظر آتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا، خصوصاً ہمارے آرمی چیف کو جس طرح انہوں نے لنچ پہ انوائٹ کیا۔ تو امریکہ کے اس روش کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا مقصد ہو سکتا ہے امریکہ کا؟ پاکستان کو اس ملاقات کو اس نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک تو اچھی بات ہے کہ وہ سرد مہری ختم ہو گئی جو پہلے تھی پاکستان کے حوالے سے۔ بھارت پاکستان کو جو آئسولیٹ کرنے کی باتیں کرتا تھا وہ آئسولیشن نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ طویل المیعاد اسٹریٹجک تعلقات کے تقاضے کیا ہوں گے۔ بھارت اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اس میں ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، بالکل ایسے جیسے پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ تو کیا پاکستان اپنے چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو قربان کرنے کو تیار ہے؟ ہمیں یہ سوچ کے قدم اٹھانا ہوگا۔ اسی طرح سے ایران کے معاملے میں الجھنے سے پہلے بھی سوچنا ہوگا کہ اس کے اور کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں۔ رہ گئیں عملی باتیں، مثلاً کرٹیکل منرلز کے اوپر امریکی کمپنیوں کو ترجیح دے دینا، اس میں بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم اس سے چین کو ناراض تو نہیں کریں گے، اور کرپٹو کرنسی وغیرہ کے معاملات کے اندر داخل ہونا۔ تو یہ اقتصادی فیصلے ہیں اور ان پر جلدی میں عمل درآمد ہوتا بھی نہیں ہے۔ یہ اگر لیڈر کہہ بھی دیں کہ اچھا چلو ہم کوشش کرتے ہیں، تو ہر کمپنی کو پھر اس میں اپنا اپنا فائدہ دیکھ کے جو قواعد ہیں، قوانین ہیں، ان کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ کاؤنٹر ٹیررزم میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہلے سے بہت بہتر ہیں، دونوں تعاون کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تعاون آئسس کے خلاف ہے۔ پاکستان کا فائدہ یہ ہوگا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف بھی امریکہ انٹیلیجنس شیئر کرنا شروع کر دے اور کچھ اکوپمنٹ پاکستان کو دے دے۔ اس سے زیادہ اگر ہم نے توقع رکھی تو ہماری توقعات پوری نہیں ہو سکیں گی۔ چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جی، بھارت اور امریکہ کی تجارت ہے 160 ارب ڈالر کی ایک سال کی، پاکستان کی اور امریکہ کی تجارت ہے 7 ارب ڈالر صرف۔ اسی طریقے کے ساتھ بھارت کے خارجہ ذخائر جو ہیں فورن ایکسچینج ریزروز وہ ہیں 620 ارب ڈالر، پاکستان کے 11-12 ارب ڈالر اور 16 ارب ڈالر کے درمیان رہتے ہیں۔ تو ایک ایسا صدر جو کہ ہر چیز کو صرف کاروباری مفاد کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، وہ اس نقشے میں کبھی بھی پوری طرح سے پاکستان کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالے گا۔ وہ تو صرف ایک بارگیننگ ٹوکن کے طور پہ یوز کرے گا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تمہاری اور ان کی لڑائی ہے، میں ان سے بھی تعلق رکھوں گا، تم سے بھی تعلق رکھوں گا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں ان سے تعلق نہ رکھوں تو میرے مفادات کو اور بڑھاؤ اور اس کے اوپر بارگیننگ کرو۔ اور شاید ان کی ایک خواہش یہ بھی ہو کہ ان کو نوبل امن انعام کی بڑی خواہش ہے، اور اگر وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سے ان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں دنیا کے سامنے ایک امن قائم کرنے والے کے طور پر تسلیم کیے جانے میں۔ لیکن وہاں مشکل یہ ہے کہ مفاہمت کرانے کے لیے مفاہمت کروانے والے کو دونوں کو آمادہ کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان تو بہت عرصے سے بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہے، بھارت کو امریکہ کیسے راضی کرے گا کہ وہ پاکستان سے بات چیت کر لے؟ ٹھیک جناب حسین حقانی صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، جرگے میں اتنا ہی۔ سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔